बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की आयात पर अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से गुफ्तगू करवाते हैं, सीखते हैं कि कुरान करीम हमसे क्या मुखातबत कर रहा है। शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा बताते हैं, आयात को खोल देते हैं कि अल्लाह ताला का मंशा क्या है, अल्लाह ताला एक बंदे को, अहले ईमान को कहाँ देखना चाहता है। ख़वातीन हज़रात, एक एक आयत पर बात होती है, एक एक हर्फ पर बात होती है, एक एक लफ्ज़ पर बात होती है। बुनियादी मकसद क्या है, रूह क्या है, मक़्स क्या है इन आयात का, उन पर भी हम बात करवाते हैं। फिर टू डूज़ करने के काम। आज ये आयात जो हम पढ़ रहे हैं, गुफ्तगू में आ रही हैं, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से हम सीख रहे हैं, ये हमसे तकाज़ा क्या करती हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं, हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। आज की जो आयात हैं वो सूरह जुमा की आयात 2 और 3 हैं। ख़वातीन हज़रात, मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह ताला ने ये आयत रखी है। दुआ इब्राहीम तरतीब बदल जाती है, बस वहाँ तज़किया आखिर में है, यहाँ ज़रा पहले है कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा की बात हो रही है। उम्मियों की बात हो रही है कि हमने उम्मियों में रसूल उठाया, ये तुम ही जैसे हैं वसल्लम, तुम्हारी ही ज़बान बोलते हैं। माहौल क्या था, क्या यहूद को ये किब्र था कि हम साहिब किताब भी हैं और हम साहिब शरीयत भी हैं, और पूरे इलाके में ये बात मानी जानी थी कि अगर इल्म की बात होगी तो यहूद की बात होगी कि हाँ, इनके पास बहुत इल्म है। उम्मी, ख़ास तौर पर ये बताया जा रहा है कि उम्मी ये वो लोग जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, इनके पास इल्म नहीं है, इनके अंदर से हम रसूल उठाते हैं ताकि तुम्हारा किब्र ख़त्म हो जाए, तुम्हें जो इफ्तिखार है। ख़वातीन हज़रात के वो फिर रसूल, उसके फ़राइज़ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए जा रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये तिलावत आयात करते हैं, बंदों करते हैं, किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये सब बातें हम सीखेंगे। और फिर जो अगली आयत है, आयत नंबर 3, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम। फिर अजीज़ और हकीम, ये 2 सिफ़ात अल्लाह ने रखी हैं। वो कौन लोग हैं जो आकर मिलेंगे, आखरीन से मुराद क्या है, ये भी सवाल हम रखेंगे। ये दीन क़यामत तक के लिए है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मियों में उठाए गए, अल्लाह ने उठाया, लेकिन महज अरब के लिए आपकी रिसालत नबूवत नहीं है। आप आखिरी रसूल, पैगंबर, आखिरी किताब कुरान करीम, लेकिन आपका पैगाम क़यामत तक के लिए। कुल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, आप फरमा दीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जमी इंसानियत के लिए, जमी कायनात के लिए मुझे रसूल बनाकर भेजा गया है। सीखेंगे मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब से। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब एक जाना माना नाम हमारे मुल्क का, साहिब नज़र, साहिब निगाह, अहद का लम्स। आपकी गुफ्तगू में एक दुनिया को आपने करीब से देखा, आज के जदीद मसाइल पर गहरी निगाह रखते हैं। फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह जुमा और आयात 2 और 3। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہی میں سے اٹھائے جو انہیں آیات سناتے ہیں، ان کی زندگیاں سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 70۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت فرمائی؟ 25، 26 یا 27؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922127009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ سورہ جمعہ چھوٹی سی سورت، طویل نہیں ہے زیادہ، کتنی اہم باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں رکھی تھی میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کے لیے۔ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ اولین مخاطب کون ہے؟ ظاہر ہے یہ آیت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ یہاں پر امیوں سے کیا مراد ہے؟ فرائض رسالت کیا کیا ہیں؟ ذرا ان کو کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نیک صاحب، جیسے آپ نے خود انٹرو میں چند بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں، اس صورت سے متعلق چند چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بھی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت کیوں ہوتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی۔ سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا کے اندر بھی بعثت کے مقاصد یہی ہیں کہ بھیجا جائے ایسا رسول جو یہ کام کرتا ہو۔ اب ہم مرحلہ وار چلتے ہیں۔ پہلی کون ہے تو ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے کہ امی سے کیا مراد؟ امی سے مراد جو ہے، ایک تو اگر آپ اس قوم کو دیکھیں گے تو یہ قوم ظاہر سی بات ہے، اگر کمپیریٹیولی اس زمانے کی قوموں کو دیکھا جائے جو رومن امپائر یا پرشین امپائر تھی، یا یہ کہ ان کے مقابلے میں مکہ کے رہنے والے عرب جو ہیں وہ امی شمار ہوتے تھے ان کے مقابلے میں۔ علوم و فنون وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس ہیں، یونانی علوم ہمارے پاس ہیں، یونانی فنون ہمارے پاس ہیں، کتابیں اور پھر یہ کہ یہود کو فخر تھا کہ وحی کی کتاب ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو الہامی کتاب ہمارے پاس ہے، الہامی کتاب کے ہم جو ہیں وہ وارث ہیں، اور اسی طریقے سے نبوت کے وارث بھی ہم ہی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یہ دعویدار سمجھتے تھے اس بات کا۔ تو امی اگر
اس ان پڑھ میں دیکھا جائے تو ہاں ان پڑھ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرک، جو خرافات، جو چیزیں، اہم پرستی، یہ ساری چیزیں جو ان کے اندر ثقافتی چیزیں بھی تھی، وہ اس سب کا مجموعہ جو ہے وہ ایک امی تھا. ایسے لوگ جن سے کوئی آپ ایسی توقع، علمی کام کی توقع نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں سے کوئی علمی کام ہوگا، کوئی ایسا چیز آئے گی سامنے. وہ لوگ وہ تھے امی. اور اس میں سے جب یہ لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فارمل ایجوکیشن کسی استاد سے نہیں لی ہے، جو فارملائزڈ ایجوکیشن کا طریقہ ہوتا ہے وہ نہیں لی. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ براہ راست استاد تھے. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ذریعے القاء فرمایا اور وہ علوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. تو ایسی میں سے ایسے لوگوں میں سے ایسا نبی نکالنا کہ بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے دانا گھٹنا ٹیک دیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ گھٹنے ٹیک بھی دیں، اور ان کا علم جس پہ وہ سمجھتے ہیں اور زوم ہے، گمان ہے، وہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ اس کے سامنے ہیچ ہو جائے، کچھ بھی نہ اس کی حیثیت رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا معجزہ ہے، اللہ جل شانہ کی اپنی سنت ہے. تو یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اندر سے آئیں گے، تو مخاطبت یہود کو بھی کی ہے، مخاطبت جو ہے وہ اس زمانے کو بھی ہے، مخاطبت قیامت تک کی بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر آگے چل کے جو مقاصد ہیں وہ تو قیامت تک کے لیے ہیں نا، وہ تو قیامت تک کے لیے مقصد نبوت بیان کیے گئے اس کے اندر مقاصد. اور جب مقاصد نبوت بیان ہوئے ہیں تو یہ اس کی جو ابتدا ہے وہ تقریباً جگہوں پہ سیم ہے، اور وہ ہے ہی یہ کہ نبی کام یہ کرتا ہے. دیکھیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے نیک صاحب، نبی کا کام، نبی کی بعثت کا مقصد بندوں کا تعلق اللہ جل شانہ سے جوڑنا ہوتا ہے. اور دوسرا کام، نبی ایک سفر طے کراتا ہے آدمی سے انسان بننے کا، اور بلکہ یوں کہیے کہ آدمی سے عبداللہ بننے تک کا جو سفر ہے نا وہ نبی طے کراتا ہے. تو ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو پرسپیکٹیو ہے نا کہ انسان مردم سازی کا، اس مردم سازی کے پرسپیکٹیو کے یہ 4 پروسیسز ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے محوری کردار عبداللہ تک، عبدیت تک پہنچتا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. سب سے پہلا کام ہے کہ وہ تلاوت آیات، اور جو کیونکہ قرآن اتر رہا ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ الفاظ بھی اللہ کا کلام ہے. تو پہلا کام ہے کہ اس کی تلاوت، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ پھر جب تلاوت ہو رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلا کام بتایا جا رہا ہے وہ ہے تزکیہ. اچھا تزکیہ جو ہے وہ بھی براڈ میننگ میں ہے اور تلاوت بھی ایک براڈ میننگ میں. تلاوت کے بھی اپنے اصول ہیں، طریقے ہیں، معنی اور مفاہیم ہیں. تلاوت کے معنی کیا ہیں اور تلاوت کا پیچھے چلنا، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے. لیکن اس سے پہلے جیسے آپ نے بات کی، بڑی اہم بات فرمائی کہ امیوں کی آپ نے بات فرمائی، تو اب یہ یعنی جو امامت ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے. تو کیا بنی اسماعیل کو یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے یا مطلوب ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دیکھو کہ وہ بنی اسرائیل، وہ امت معزول ہو گئی، تم امت معمور ہو، تمہیں یہ نعمت دی جا رہی ہے، تم اس نعمت کی قدر کرو اور اہل خود کو ثابت کر کے دکھاؤ. بالکل، اس لیے تو آگے چل کے، اس لیے تو اللہ جل شانہ نے آگے چل کے فضل فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. یہ تو محض اللہ کا فضل، اللہ کا فضل یعنی ایسا نبی بھیجنا، اور پھر اللہ کا فضل اس امت پر کرنا، اور اللہ کا فضل بنی اسماعیل پہ کرنا. تینوں فضل ہیں اس کے اندر. یعنی عربوں کو کہاں پہنچا دیا، ان کو کہاں پہنچا دیا، اور پھر دوسری بات یہ کہ ایسا نبی کا بھیجنا، اس نبی کے ساتھ اتنے سارے فضل. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اللہ جل شانہ کا اپنا معاملہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ امت کے ساتھ سب سے آخر میں آنے والی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی اور باقی امتوں پہ بھی شاہد. تو اللہ تبارک و تعالی نے
یہ عربوں پہ فضل فرمایا کہ دیکھو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، ماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اور کیونکہ پیچھے سے تسلسل آتا چلا جا رہا ہے، اب یہاں پر جب یہ ہوئی ہے تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ارے تمہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں دنیا کی امامت ملنے جا رہی ہے۔ شکر کے ساتھ ساتھ مقام ذمہ داری تو ہے ہی، مقام ذمہ داری کے ظاہر سی بات ہے، مقام ذمہ داری اس لیے ہے کہ ختم نبوت ہے نا، آخری کڑی ہے، اب یہ زنجیر مکمل ہو گئی ہے، قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہے جس سے قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا ہے، تو کار نبوت تو قیامت تک ہے نا، سبحان اللہ، تو اس کار نبوت کو نہج نبوت پہ کرنا قیامت تک یہ ذمہ داری ہے نا، سبحان اللہ، اور وہ نہج نبوت یہ چار ہے۔ دیکھیں خلافت کسے کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت پہ کرنا خلافت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جو کام ہے، یہ خلافت اولین مخاطب تو عرب تھے نا، اولین مخاطب تو قریش ہیں، اولین مخاطب تو وہ ہیں جو رہنے والے ہیں جزیرۃ العرب کے اندر، یہ تو اولین مخاطب ہے نا کہ تمہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہو، تم صحابی ہو، تو سب سے پہلی مسئولیت، سب سے پہلی ذمہ داری وہ تمہارے کندھوں پر ہے، اور پھر اس مسئولیت کو ادا کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پہ تم نے شکر بھی ادا کرنا ہے، احساس ذمہ داری کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس احساس ذمہ داری پہ شکر کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ ٹھیک، اس تیاری کے یہ مدارج ہیں، تیار کیسے رکھیں گے ہم، اور اپنے اس تیاری کے ساتھ ساتھ نہ صرف تیاری کے مدارج ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چاروں چیزیں اصلاً یوں کہیے آج کی تعبیر میں کہ یہ ایمان کے پریزرویٹو ہیں، ایمان پریزرو رہتا ہے اس سے، یہ ایمان جو نبی کے ذریعے پہنچا ہے وہ محفوظ رہے گا ان کے ذریعے، یہ ہیں وہ کام جو کرنے کے ہیں۔ اچھا، اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی یہی ٹائٹل فرمایا، فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا ٹائٹل ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، تو امت کے اوپر بھی یہی ذمہ داریاں ہیں کہ امت ان چاروں کاموں کو لے کے چلے گی، ان چاروں میں سے کسی ایک میں بھی کمی آئے گی تو مردم سازی میں کمی آئے گی، سبحان اللہ، ایمان میں کمی آئے گی۔ یہ مردم سازی کیا ہوتی ہے، انسان سازی کیا ہوتی ہے، اللہ کے بندے یعنی وہ جو سفر ہے اب سے عبداللہ کا وہ کیسے پورا ہوتا ہے، یہ بھی ہم آپ سے سیکھیں گے۔ لیکن جو چاروں فرائض ہیں، فرائض رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، ذرا ان کو کھول دیجئے تاکہ جیسے آپ نے فرمایا، اور کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ چاروں اصل میں کمپوننٹس ہیں، تیاری کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بڑے خواب بھی نہیں تھے جا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس کیا کیا؟ 13 برس مکہ مکرمہ میں یہی کام کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کیا ہے یہ ارشاد؟ دیکھیں یتلو علیہم آیاتہ کہ اور ان پر تلاوت، اب تلاوت کا ایک لغوی معنی ہے، لیکن یہاں جو مفسرین جس معنی کو عام طور پہ لیا ہے وہ معنی یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سیکھنا، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ اس کے مضامین کو سمجھنا تو ہے ہی ضروری، آگے آ رہا ہے، لیکن یہ الفاظ بھی نور ہیں، ان الفاظ کا پڑھنا بھی نور ہے، سبحان اللہ۔ ان الفاظ آپ سوچیں نا، اور یہی تو وہ چیز ہے کہ اس کی ترغیب دی گئی۔ بھئی صحابہ عربی تھے نا، مضامین سمجھتے تھے، پھر بھی یہ معمول تھا کہ 3 دن کے اندر قرآن ختم کر رہے ہیں، 7 دن کے اندر قرآن ختم کر رہے ہیں۔ تلاوت کا اس درجے اہتمام کروایا، اس درجے اہتمام کروایا کہ جب تشریف لے گئے تو عرب میں بے شمار حفاظ موجود تھے، تلاوت کرنے والے موجود تھے، ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی، تو تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، اور ظاہر سی بات ہے یہ اس کو باقاعدہ مقصد میں بیان کیا گیا، یہ مقاصد میں ہے۔ تو اب تلاوت کلام پاک
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ. اچھا یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ جو تزکیہ ہے اس کا ڈائمنشن بہت بڑا ہے. کیونکہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف، نبی جب آتا ہے نا تو وہ ایگزسٹنگ جو سسٹم ہوتا ہے نا اس سے ٹکراتا ہے، کہ بعض چیزیں اس کی ٹکراتی ہیں براہ راست. تو وہ جب تزکیہ کرتا ہے تو وہ تزکیہ جو ہے وہ اصل تو پاکی حاصل، زکا یزکی تزکیتاً کا مطلب ہے پاکی حاصل کرنا، پاک کرنا. زکوٰۃ اسی سے نکلا ہوا ہے، وہ مال کو پاک کرتا ہے. زکا یزکی تزکیہ. تو یہاں کس چیز سے پاکی ہو رہی ہے؟ تزکیہ سے کیا جا رہا ہے. آپ ظاہری تزکیہ، باطنی تزکیہ، اور اسی طریقے سے کوئی گندگی کا تزکیہ، اسی طریقے سے عقائد کا تزکیہ، اسی طریقے سے اخلاقیات کا تزکیہ، اسی طریقے سے معاشیات، نظام معاشیات جو تھا اس کا بھی تزکیہ کیا نا. بھائی ڈونٹس بیان کر دیے نا، ربا نہیں ہوگا، قمار نہیں ہوگا، غرر نہیں ہوگا، بیان کر دیا نا. اسکریننگ کی ہے نا، تزکیہ کیا ہے نا، نظام معاشیات کا تزکیہ کر دیا نا. اخلاقی نظام کا بھی تزکیہ کر دیا کہ جس کو تم اخلاق سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہوگا. اخلاق وہ ہوگا جو وحی کی روشنی میں طے ہوں گے، اخلاق وہ اخلاق ہوں گے. تو اخلاق کو بھی طے کر دیا. جو موجود تھے ان کو اپریشیٹ کیا. تو اب ظاہری نجاست، باطنی نجاست، حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، ان سب کا بھی تزکیہ ہو رہا ہے. وہ تمام مفاسد جو ایمان کے اندر خلل واقع کرتے تھے ان تمام کا تزکیہ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ یہ تزکیہ کی ڈائمنشن ساری کی ساری ہے. یعنی تزکیہ کا لفظ جب بولتے ہیں آپ تو تزکیہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ یوں کہیں گے کہ صرف اور صرف تزکیہ جو ہے وہ کسی خاص صرف اور صرف کسی خاص چیز کا ہو رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، اخلاقیات کا بھی ہے، عقائد کا بھی ہے، عبادات کا بھی ہے. تمام چیزوں کا تزکیہ جو ان کے ہاں چیزیں موجود تھیں ان تمام کا تزکیہ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے تزکیہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اخلاقی مفاسد اور باطنی بیماریوں کے ساتھ کتاب اور حکمت کو سمجھا نہیں جا سکتا. اگر ہم ایک لفظ میں یا ایک جملے میں سمجھنا چاہیں کہ تمام تزکیوں کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے. جی، وہ نفس وما سواہا. تو اپنے نفس کو برائیوں سے یا باطنی تربیت آگے بڑھتے ہیں. باطنی تطہیر طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں باطنی تطہیر کا طریقہ کار تو ظاہر سی بات ہے اللہ جل شانہ نے انسانوں کی تطہیر کے لیے نبی کو بھیجا ہے نا. یعنی یہ تو ہوا ہی نہیں ہے کہ کتاب صاحب کتاب کے بغیر آئی ہو. ٹھیک، یہ تو نہیں ہوا. یہ موجود ہے کہ نبی آیا ہو کتاب نہ ہو. ٹھیک، یہ تو موجود ہے. لیکن یہ موجود نہیں ہے کہ کتاب آ گئی اور صاحب کتاب. جی بالکل صحیح. تو اصل میں وہ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو آپ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جو آپ کا یعنی جن کو دیکھ کے آخرت کی فکر ہو جائے، جن کو دیکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہو جائے، اور ان کے پاس بیٹھ کر پھر ان کے اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین. قیامت تک کے لیے کیوں حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین؟ کہ علماء نے لکھا ہے قیامت تک صادقین موجود رہیں گے. تو یہ جو ایک سوال اٹھتا ہے نا ہمیشہ، ارے صاحب اس زمانے میں کس کے پاس جائیں، ہر ایک کی اپنی ڈیٹ. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے سر. نہیں ایسا نہیں ہے. آج بھی کیونکہ اس کا مطلب تو یہ کہ آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں قرآن کریم کیا ہے. بھائی اللہ نے فرمایا قیامت تک موجود ہے صادقین. ہاں آپ کی تلاش میں کمی ہو سکتی ہے، یوں کہیے کہ مجھے نہیں مل، لیکن آپ کو آج بھی موجود مل جائیں گے مربی، آج بھی تربیت کرنے والے افراد مل جائیں گے، آج بھی وہ اللہ والے مل جائیں گے جن کے پاس آپ جا کے بیٹھیں. وہ مینٹورز جو آپ کی مینٹورنگ کرتے ہیں آپ کی اخلاقی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، اور جو روحانی بیماریاں ہیں. دیکھیں جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، تو جسم کی بیماریوں کے لیے آپ ڈاکٹر کو ریفر کرتے ہیں نا. آپ خود تو سیلف میڈیکیشن تو نہیں کرتے. دنیا میں تو سیلف میڈیکیشن کرائم ہے کہ آپ، یہ تو جرم ہے نا. تو آپ اسی طریقے سے جو باطنی روحانی اسپریچول ڈیزیز ہوتی ہیں. اسپریچول ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ حسد ہے، تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے، وعدہ خلاف. اب یہ سب ساری کی ساری چیزیں ہیں.
اچھا یہ باطنی بیماریاں اس لیے خطرناک ہوتی ہیں کہ یہ اعمال کو بھی ختم کر دیتی ہیں اور آپ کے رویوں پہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں. ٹھیک. تو حقوق العباد معاشرت متاثر ہوتی ہے ساری کی ساری، کیونکہ آپ کا رویہ اس کے مطابق ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ کو تزکیے کے لیے جو ہے وہ کسی کے پاس بیٹھ کر اپنی باطنی تربیت کرانی ہے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کتاب پڑھ کے اپنی تربیت کر لیں گے. دنیا سیلف ایکریڈیٹیشن کو تسلیم نہیں کرتی ہے. آپ اپنی توثیق خود نہیں کر سکتے، توثیق تھرڈ پارٹی کرتی ہے. علاج کوئی تھرڈ پارٹی کرے گی نا، وہ تلاش کرے گا کہ روحانی آپ، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. آپ کو اس کے پاس بیٹھ کے وہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو ایڈنٹیفائی کر سکے گا. ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ یہ اعتراف کرے کہ ہاں یہ غلطی ہے مجھ سے. استغفار کی توفیق کریں گے، توبہ کریں گے، پھر یہ اصلاح کا پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا آگے اور تزکیے کا پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا. لیکن آپ کو چلنا پڑے گا، کسی کے پاس بیٹھنا پڑے گا، کسی کے مینٹورنگ کرنی پڑے گی. آج دنیا نے اس کو مان لیا ہے نیک صاحب، آج دنیا نے اس کو مان لیا اور اس کے ڈیفرنٹ فریم ورکس ڈیولپ کر دیے ہیں. ہمارے پاس تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال کا فریم ورک موجود ہے. آپ کو پتا ہے آج دنیا میں they use different titles. کوئی کہتا ہے ہیومن کوچنگ ہے، کوئی کہتا ہے ہیومن گائیڈ ہے، کوئی کہتا ہے ہیومن کاؤنسلر ہے، کوئی کہتا ہے ہیومن مینٹور ہے، اور they all are different فریم ورکس. اور سارے کے سارے یہ فریم ورکس جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے فریم ورکس ہیں. اور آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کی فریم ورک ہے جو بنیادی طور پہ مردم سازی ہو رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مردم سازی اخلاق نیوٹرل فریم ورک نہیں ہے. اخلاق وہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق جس کی سند مل رہی ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تزکیہ آگے آ رہا ہے یعلمہ الکتاب. لیکن نہیں ابھی تزکیہ ہم چاہ رہے ہیں ذرا سا تزکیہ مزید آپ کو اس کو ذرا کھولیے تاکہ سوسائٹی سے ہمارے نا یہ مزکی نظر آنے کچھ کم ہو گئے ہیں. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی زمین سے صادقین اور مزکی ختم ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتے. اور آپ نے کتنی اہم بات اور بہت آگے کی بات کہہ دی کہ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کریم کو چیلنج کر رہا ہے. یہ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر. لیکن آج اس سے پہلے کہ ہم آج پہ آئیں، بلکہ اگلی بات، بلکہ پہلی بات، بنیادی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن میں مبعوث ہوئے؟ اور جہاں بھی بات ہو رہی ہے امیوں کی بات ہو رہی ہے. وہ لوگ کہ جو صدیوں تک لڑائی کرنے والے، قتل و غارت گری، میرا گھوڑا پیچھے رہ گیا آپ کا گھوڑا آگے نکل گیا، تو نسلوں میں یہ انتقام منتقل ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ اکبر اللہ اکبر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا. تزکیہ کیا نا، تزکیہ کے بغیر تو ممکن ہی نہیں کہ یہ بھائی بھائی ہو جائیں. ہم نے یعنی اوس و خزرج کا بڑا ذکر ہمارے پروگراموں میں ہوا ہے، کیسے ان کی لڑائیاں وغیرہ وغیرہ. میرا سوال صرف یہ ہے، سمپل سوال، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کا تزکیہ کیا اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ مثال کے طور پر صحابہ یہ عرض کرتے ہیں نا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا ذکر کرتے تھے تو جنت ہمارے سامنے ہوتی تھی. سامنے. ارشاد. انیق بھائی یہی بات ہے اصل میں صاحب کہ دو بنیادی صفات پیدا کی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک ہے اللہ کا خوف اور ایک ہے اللہ سے ملاقات کا شوق. یعنی جب جنت سامنے نظر آنا شروع ہو جائے، اس طریقے سے بیان ہو، اس طریقے سے جنت اور جہنم کے واقعات کہ ایسا لگے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، شاید قیامت واقع ہو گئی ہے، اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں. اور پھر صحابہ نے اس کا معمول بنایا. آپ سوچیں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث سنائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخری جنتی کیسے داخل ہوگا. تو ابو ہریرہ ہمیشہ سنایا کرتے تھے کہ آخری جنتی کیسے آ رہا ہوگا، جنت کا معاملہ کیا ہوگا، محشر کا معاملہ کیا ہوگا، حشر کا معاملہ کیا ہوگا، اور آخرت بالکل سامنے رکھی. تو سب سے اس سے کیا ہوتا ہے آج کی زبان میں کہہ دوں تو شاید آسان، اس سے جو ہے نا نبی آ کر کیا کرتا ہے، نبی آ کر ویژننگ کرتا ہے. بنیادی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یعنی ان کی اس طرح کی ویژننگ کی کہ وہ ان کا بالکل ہی مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا. وہ تو اب اور صرف
آخرت کے لیے زندگی گزارتے تھے، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، ان کا سب کا جینا مرنا وہ آخرت کے لیے تھا۔ اللہ سے ان کا ہر فعل کا کرائٹیریا ایک تھا کہ اللہ مجھ سے اس وقت خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، بولوں گا تو خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان سے محبت اور خیر خواہی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جرت ہے یعنی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ تھوک کو گرنے نہ دیں، خون کو گرنے نہ دیں، پانی کو گرنے نہ دیں، وہ بنیادی طور پر ریئیکشن تھا، ایکشن نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رد عمل تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجے تھی کہ برداشت نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے کہ ایسا آدمی جو اس درجے خیر خواہ ہو، اس درجے آپ سوچیں نا خیر خواہی کا لیول سوچیں، کہ آج مزکین کے لیے پیرامیٹر ہے کہ آپ خیر خواہی کا لیول سوچیں، طائف کا واقعہ سوچیں، آپ حرم کے واقعات دیکھیں، طائف کے واقعات دیکھیں، اپنوں نے کیا، غیروں نے کیا کیا نہیں کر لیا، کیا نہیں کر لیا، لیکن اتنا بڑا دل اور معاف کرتے چلے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں، معاف کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھا کہ نہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے نا، ان کے سامنے تو آخرت ہے نہیں، ان کے سامنے تو ان کو تو پتہ نہیں ہے۔ یہ کہا یہ جو ہے نا خیر خواہی اور ایمپیتھی، یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ ہیں مزکی کی بنیادی۔ تزکیہ جو ہوتا ہے نا اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے، یعنی عزت نفس پر آنچ آئے بغیر تزکیہ نفس کر دینا، ایسا جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں کسی بھی صحابی کی غلطی پر اس کا نام لے کر اشارہ نہیں کیا کہ آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بات اس طرح ہو رہی ہے اور پیغام بھی جا رہا ہے، اصلاح بھی ہو رہی ہے اور شخصیت تعمیر بھی ہو رہی ہے، کیونکہ مقصود جو ہے نا، مقصود اس کی تنقیص نہیں ہے، مقصود اس کو بے عزت کرنا نہیں ہے، مقصود اصلاح ہے۔ دیکھیں انیس صاحب، بنیادی بات یہ ہوتی ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا کہ دیکھیں پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ مقصود اصلاح ہے یا تخریب ہے، دونوں کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے۔ اصلاح کرنے کی اسٹریٹجی ہے جو نبوت کی اسٹریٹجی ہے، پھر وہاں کسی کی غیبت نہیں ہوگی، کسی کا نام نہیں لیا کسی کی عزت نفس متاثر نہیں ہوگی۔ بچہ بھی ہوگا نا، سوچیں حضرت انس فرما رہے ہیں کہ میں 8 سال تک رہا ہوں اور کبھی مجھے نہیں کہا، بھائی بچے ہیں ان سے غلطی ہوئی ہوگی، کھیلنے کے لیے بھیجا، کام چیز کے لیے بھیجا، وہ کھیلنے لگ گئے، غلام رہے، اور لیکن آپ سوچیں نا کہ لیول سوچیں آپ۔ ٹھیک، اچھا اب یہ ذرا سا ہم اس کو بہت یعنی اگر اس کو آگے لے کے جائیں، بر صغیر میں آئیں تو ہمارے جو صوفیہ اکرام انہوں نے کس طرح تزکیہ کیا؟ اگر یہ غیر مسلم بھی آ کر بیٹھا تو وہ متاثر ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ ہندو مسلمان کر رہے ہیں، جس گھڑے سے میں پانی پی رہا ہوں اسی گھڑے سے تم بھی پیو گے، تم اور میں ایک ہی ہیں۔ اور سوچ لو کوئی شخص آتا اور یہ کہتا کہ میں غیر مسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، سوچ لو پہلے، آرام سے ٹھنڈے دل سے سوچو، اس کے بعد نہیں ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں جہاں سے میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی، خواجہ صاحب کے کام، صوفیہ کا سلسلہ کتنا طویل سلسلہ ہے۔ تو تزکیہ بھی کرو، انسان کو انسان سے قریب کرو اور انسان کا ربط اللہ سے بحال کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن پھر ہم ذرا کتاب و حکمت پہ بھی آپ سے بات کروانا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب و حکمت کیا ہے۔ دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ جو اگلا کام ہے وہ ہے کہ آپ اس کے مضامین کو بھی بیان کریں، جو آیات ہیں ان کے مضامین کو بیان کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں اجمال ہے وہاں تفصیل ہو رہی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد حدیث ہے، سنت رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں، اصول فقہ کی کو شروع کرنے والے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے کتاب الام، جو اصول فقہ کی کتاب ہے، بنیادی کتاب اس علم کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہ مراد سنت ہے، یہاں پہ مراد جو ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کتاب و حکمت،
کتاب و حکمت سے مراد کتاب و سنت کے بجائے یہ لفظ مترادفات میں سے ہے کہ کتاب و حکمت کہہ دیا جائے. حکمت سے مراد یہاں پر احادیث ہیں، سنت ہے. اور کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے بغیر کتاب کو سمجھنا ممکن نہیں. دیکھیں صاحب کتاب کے بغیر کتاب کو سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ جہاں اجمال ہے وہاں نماز میں اجمال ہے تو تفصیل یہاں ہے، قرآن کریم میں زکوٰۃ میں اجمال ہے تو تفصیل یہاں ہے. جہاں جہاں پر بھی اجمال آ رہا ہے اس کی تفصیل حدیث بیان کر رہی ہے. تو یہاں پر وہ حدیث کو بیان کرنا اور احادیث کا بیان اور حکمت اور سنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل کی توثیق کر دینا، سائلنٹ اپروول، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے بھی اور خود قرآن مجسم تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ قرآن کریم سے طابق النال و بالنال وہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا. تو اس کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو یہاں اس سے مراد حکمت اور دانائی کی باتوں سے مراد یہاں پر سنت ہے، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ کتاب کے مضامین کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنا، قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا، اپنا تزکیہ کرنا، کیونکہ تزکیے کے بغیر علم نہیں سمجھا جا سکتا. وہ علم، دیکھیں علم اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو الفاظ ہے نا. اور علم جو ہے بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم جو ہے نا وہ اللہ کے نور میں سے ٹھیک، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار اور جس دل کے اندر جو ہے وہ اندھیرا ہو اس دل میں یہ نہیں اتارتے. وہاں تو پہلے ایمان کی روشنی کو اجاگر کرنا پڑتا ہے، آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر علم آتا ہے، اور پھر یہ کتاب و حکمت آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت اس پہ کھولتے ہیں. تو یہاں پر تزکیے کو پہلے لائے اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ حکمت کو اس پر کھولتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر سنت کے معنوں میں ہے. اس کو اور آگے بڑھا دیں کہ شریعت کے معنوں میں بھی ہے، دین کے معنوں میں بھی ہے. قرآن اگر دیگر جگہوں پہ جو حکمت کی بات کرتا ہے وہ کن معنوں میں کر رہا ہے؟ کیا وہاں بھی ہر جگہ حکمت، سنت اور شریعت رکھا ہے؟ نہیں، ہر جگہ پہ سنت نہیں رکھا نا. ذرا اس کی مثالیں کچھ. دیکھیں وہاں پر تو آپ وسعت ہے، وہاں پر تو دیکھیں حکمت جب کہا جائے گا تو وہ تو پھر دانائی اور حکمت تو بہت ہی، اس کا پیراڈائم بہت بڑا پیراڈائم ہے. وہاں پہ کہیں پر شریعت کا معنی ہے، کہیں پہ دین کا معنی ہے، لیکن یہاں جو معنی بیان ہو رہا ہے مفسرین کی سے، وہ مفسرین کا تقریباً یہاں پر اجماع ہے کہ یہاں مراد جو ہے اصل وہ سنت ہے. اور آج کے اعتبار سے بھی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک طبقہ ہمارے یہاں یہ پیدا ہو چکا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن بغیر سنت اور حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے، جو ناممکنات میں سے، مطلب یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. نہیں، رسول کو ہٹا کے قرآن کیا دین سمجھا نہیں جا سکتا. قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کے بغیر تو آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ حسبنا کتاب اللہ یہ نہ پڑھا جائے کہ محض ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کیا حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ حدیث کیا قول رسول اور یا فعل رسول یا آپ کی خاموشی، آپ کا خاموش رہنا وہ بھی حجت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ توثیق فرمائی خاموش رہے، سائلنٹ اپروول حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں خاص طور پہ اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ جہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ حکمت کھولتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں حکمت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. یوت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فقد اوتیہ خیرن کثیرا، جس کو عطا اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی. اللہ اور وہاں حکمت سے علماء نے فرمایا کہ بعض جگہوں پہ مراد حال کا امر ہے، بعض جگہوں پہ تفقہ فی الدین ہے، اور بعض جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ حال. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے صاحب، اللہ کسی کو یہ نعمت عطا فرما دیں کہ حال کا امر کیا ہے، اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں اس وقت. تو آدمی کی تو ترجیحات طے کرنا آسان ہو جاتا ہے نا، پرائرٹیز چیزیں کھل جائیں اور حجابات درمیان سے ہٹ جائیں اور آپ تو ٹھیک آدمی کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں اس کو چیزیں پھر پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مزاج اس کا مزاج شریعت بن جاتا ہے. یعنی مزاجن اس کے خلاف بات ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا مزاج اس طرح ڈھل جاتا ہے کہ وہ فوراً ہی سمجھ جاتا ہے. وہ طبیعت گھبراتی ہے اگر کوئی ایسی چیز اس کو نظر آتی ہے جو اس
مزاج اور شریعت کے فریم ورک میں فٹ نہیں ہو رہی ہوتی، طبیعت اکتاتی ہے اس سے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہوں گے بہت اچھی بات، لیکن نہیں، طبیعت اکتائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا مزاج ڈیولپ ہو چکا ہے، اس کا مزاج، اس کے اوپر حکمت کو کھول دیا گیا ہے، تو وہ اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع نہیں کرتا، ان چیزوں میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا، اور ترجیحات اس کی بڑی کلیئرٹی ہوتی ہیں. تو اب یہ حکمت، اور پھر جب حکمت داعی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے دعوت کے لیے، تو وہاں مردم شناسی، موقع شناسی، مزاج شناسی، اور بات کو صحیح رکھنا موقع کے اعتبار سے، مخاطب کے اعتبار سے بات کو، تو یہ سب وہاں وہ حکمت ہے. تو حکمت بعض دفعہ اوصاف کے معنوں میں آ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ علم کے معنوں میں آ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ تفقہ فی الدین کے بارے میں آ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ حال کا عمر کھلنے کے بارے میں آ رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ سنت اور حدیث کے معنی میں آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کام ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، جو بنیادی چیز ہے ہمارے، دیکھیں ہمارے ہاں بھی اب تعلیمی نظام ہے یا کوئی بھی چیز ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے نا ان چار کے علاوہ نہیں ہو سکتی. جب آپ ہیومن ڈیولپمنٹ میں آئیں گے تو ہیومن ڈیولپمنٹ کا فریم ورک یہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، اور اس کے لیے یہ تو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو عطا فرمائی. اگر سیکولر اپروچ بھی لائی جائے تو سیکولر اپروچ بھی ان بنیادوں کے بغیر ایک پکا سچا شخص پیدا نہیں کر سکتی. مان لیا نا، کیونکہ دین ہمارا فطرت سے قریب ہے. آپ اتنی ٹھوکریں کھا کر اس پہ مان گئے کہ آئی کیو کچھ نہیں کرتی نا، ای کیو پہ آگئے نا، ایموشنل انٹیلیجنس. وائی دے کم اوپر ایموشنل انٹیلیجنس؟ کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا صرف اور صرف حافظہ، صرف چیزوں کو رٹ لینا یہ نہیں اصل ہوتا ہے. اصل چیز انسان کسی اور چیز کا نام ہے، وہ اس کے رویے ہیں، اس کا برتاؤ ہے، تعلقات کا نبھانا ہے، خالق سے، مخلوق سے تعلقات کا نبھانا، اپنوں سے، غیروں سے، فطرت سے، ان کے ساتھ تعلقات کا نبھانا، اور ایک اخلاقی وجود کی تعمیر. اگر اخلاقی وجود تعمیر نہیں ہوتا تو سب یہ چیزیں بیکار ہیں. یہ بڑے بڑے برجز، یہ اونچی اونچی بلڈنگز وغیرہ، یہ کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے نا. انسان چھوٹا ہو گیا، بلڈنگز بڑی ہو گئی ہیں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اس کی تعریف کیا ہے؟ آخر نہیں ہے، آخر نہیں ہے، یہ آخر ہے. جی، ایک تو یہ کہ لاسٹ نہیں ہے، ان کے بعد آنے والے. آخر نہیں ہے، آخر. یہ ایک بہت بنیادی بات سمجھ لیں. یہ نہیں ہے کہ آخر، بلکہ ان کے بعد جو لوگ آنے والے ہوں گے. جی ہاں. اچھا، وہ جب آنے والے ہیں تو یہاں سے کیا مراد ہے جو اس کے بعد آئیں گے؟ اس کے بعد آنے والے کون ہیں؟ ایک تو حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر دین ثریا پہ بھی ہوتا تو یہ وہاں سے بھی دین کو لے کے آ جائے. سبحان اللہ. اور اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ یہاں سے مراد فارس والے تھے تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ پھر اس سے مراد جو ہوگی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ وہ اصل میں ایرانی النسل ہیں. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفسر قرآن. لیکن علماء نے لکھا کہ اس کے بعد قیامت تک آنے والی باقی قومیں ہیں، ہم بھی انہی میں شامل ہیں، باقی حضرات بھی انہی میں شامل ہیں. خاص طور پہ عجم جتنی بھی قومیں داخل ہوئی ہیں اس کے بعد جو آنے والے ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، وہ سارے کے سارے وہ بھی انہی کے ساتھ لائق ہو جائیں گے. ان کے لیے بھی کامیابی ہے، ان کے لیے بھی فضل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے یہ جو اللہ جل شانہ نے کے ساتھ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز بھی ہیں اور اللہ جل شانہ حکیم بھی ہیں. تو یہاں مراد جو ہے وہ اس کے بعد آنے والی یہ ساری کی ساری جو قومیں ہیں وہ اس کے بعد آنے والی قومیں ہیں. یہی یہاں سے جو مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے، کیونکہ حدیث موجود ہے اس لیے مفسرین نے اس پر اجماع کیا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ کہ وآخرین منہم میں ہم بھی شامل ہیں. بے شک. اللہ اکبر. اور ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمارا مقام جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں گے، اور جو 50 کے برابر ہوں گے. جب صحابی سوال کرتے ہیں کہ 50 کیا ہم جیسے؟ کہ ہاں تم جیسے. 50. اللہ اکبر. اور کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تم نے مجھے دیکھا، میری صحبت میں رہے، میری تربیت میں رہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وغیرہ وغیرہ تمام. فرق یہ ہے کہ تم میرے اصحاب ہو اور وہ میرے اخوان ہوں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
किने भाई कह रहे हैं और उन पे जिम्मेदारी क्या आयद कर रहे हैं, कंक्लूड कर दीजिए आज के देखिए प्रोग्राम। बस हम यही वो चीज़ है लम्मा यल्हक़ु बिहिम के हम ये देखें कि कल मेरी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात है हौज़ कौसर पे, अल्लाह और 1-to-1 मुलाकात है। कल बहैसियत उम्मती मैंने पेश होना है, और बहैसियत उम्मती अपनी इस मसूलियत का मैंने जवाब देना है जो मेरे ज़िम्मे लगा के गए कि क्या मुझे देखकर, क्या मेरे अमल को देखकर, क्या मेरे मुआशरती रवैयों को देखकर आने वाला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ी या उसकी मोहब्बत कम हुई, दीन से मोहब्बत बढ़ी या दीन से मोहब्बत कम हुई। और हर आदमी इस जगह पर ये समझे कि ये चारों काम उसके भी काम हैं, क्योंकि वो उम्मती है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें भी लोगों के लिए भेजा गया है, तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, और जो जहाँ पे रह रहा है, जो जहाँ पे रह रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस बात को, इस एहसास से जिम्मेदारी अगर उसके अंदर पैदा हो गई और ये नियत कर ली इंशाल्लाह कि अब मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगा कि लोग मेरे रवैयों, मेरे अखलाक, मेरे माशरती रवैयों, मेरे अक़वाल चीज़ को देख कर दीन और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत बढ़ जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ बन जाए, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाए, तो फिर मसला ही आसान हो जाएगा, चीज़ें ही आसान हो जाएंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना तज़किया करना, घर वालों का तज़किया करना, घर वालों के साथ सारी की सारी चीज़ें, अपनी औलाद को लेकर आना, अपनी औलाद को इन चारों चीज़ों पर लेकर आना, अपनी औलाद के लिए तैयार करना। तज़किया बाद में होगा और यकीनन होना चाहिए, लेकिन उससे पहले तिलावत आयात का एहतमाम हो, घरों में इसका एहतमाम हो। पढ़ेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो अमल करेंगे। कुरान को पढ़ा जाए कम 3 आयात पढ़ें, लेकिन पढ़ें 15 मिनट का मदरसा घर में कायम करें कि 15 मिनट हम कुरान पे बात करें, कम से कम 15 मिनट। जितना ज़्यादा वक्त दे सकते हैं दें कुरान को, लेकिन दुनिया का मसरूफ़ से मसरूफ़ आदमी 15 मिनट तो निकाल सकता है। बिल्कुल। तो कुरान से करीब होंगे तो कुरान की तासीर खुद अंदर उतरेगी और तज़किया होना शुरू होगा। बेहतर ये है कि मुर्शिद तलाश करें, कूनू मा सादिकीन, जो आपने बात फरमाई उसकी सोबत में बैठें, और जब बाहर निकले तो ये एक मेयार ये कायम कर लें कि जब मैं इस महफिल में गया था तो दुनिया से मोहब्बत कितनी थी, जब निकला हूँ बाहर क्या दुनिया से मोहब्बत में कुछ कमी आई या नहीं आई। अल्लाह से मेरा ताल्लुक बढ़ा या कम हुआ, आखिरत का शौक बढ़ा या आखिरत का शौक कम, अल्लाह का खौफ बढ़ा या कम। तो ये पैरामीटर्स के साथ जब आदमी तलाश करता है तो ये अफराद मौजूद हैं जिनकी बरकत से अल्लाह ने दुनिया के निज़ाम को कायम किया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुफ्ती साहब, जो हमने आप हजरात से सीखा कि कुरान करीम वो औसाफ बयान करता है कि जो औसाफ अल्लाह देखना चाहता है, मेरे अंदर वो औसाफ हैं या नहीं हैं, वरना महज गुफ्तगू है, सिर्फ ये लफ्ज़ों की जुगाली है कि ये औसाफ मेरे अंदर पैदा होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये तज़किये का रद्द अमल है, नतीजा है तज़किये का, कि ये वो लोग होते हैं, वो अहले ईमान, ज़रूरत इन्हें भी होती है और इनके मुसलमान भाई को भी, लेकिन तरजीह हमेशा मुसलमान भाइयों को देते हैं और अपनी हुकूक को दबाते हुए दूसरे के हुकूक पूरे करते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह कि पहली ज़रूरत आपकी है वो पूरी करूँगा, मेरी तो होती रहेगी, अल्लाह करता रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो अल्लाह के काम में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाता है। ये बुनियादी बात, ये अगर ये बात समझ में आ जाए तो बस फिर मामला आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। जो लोगों के काम में लग जाएगा अल्लाह जल्ले शान उसके मसले आसान, क्योंकि लोगों के काम में लग जाएगा। सारी की सारी मखलूक अल्लाह की फैमिली है, सारी अल खल्क़ु अयालुल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, वक्त मुकम्मल हुआ, बहुत सारी गुफ्तगू मज़ीद हो सकती है, लेकिन वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। इंशाअल्लाह किसी और महफिल में, किसी और प्रोग्राम में मुफ्ती साहब से मज़ीद सीखेंगे। क्विज़, कल का सवाल ये था कि ग़ज़वा उहद में शोहदा की तादाद कितनी थी? दुरुस्त जवाब 70। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ग़ज़वात में शिरकत फरमाई? 25, 26 या 27?
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134429. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر. ثاقب شمس صاحب سیالکوٹ سے. ثاقب شمس صاحب سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ دوست بھی دشمن ہو جائے گا. دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ دوست بھی دشمن ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بھی حکمت کی بات ہے، یہ حکمت کی بات. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحر و بر